खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से मत्ती से मुतालिक आज सीखेंगे। शागिर्दों की फहरिस्त में मत्ती का जिक्र हमेशा एक ही ग्रुप में होता है, लेकिन मत्ती के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया और मत्ती ने भी एक छोटी सी बात के अलावा कभी कुछ नहीं कहा। आप मत्ती 9 बाब 9 आयत में देख सकते हैं। मरकस और लूका भी दोनों एक ही चीज की तरफ चंद अल्फाज में इशारा करते हैं और मत्ती के बारे में जो हम जानते हैं यही है। लिखा है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब मत्ती ने 10 बाब 3 आयत में अपना नाम फहरिस्त में रखा है तो वो कहता है, मत्ती महसूल लेने वाला। लिस्ट में किसी और शागिर्द का नाम अपने पेशे के साथ नहीं लिखा गया, क्योंकि मत्ती कहता है मत्ती महसूल लेने वाला। मेरा मतलब है ऐसी बात नहीं है जिस पर आपको फख्र हो, नहीं। टैक्स जमा करने वाला इसराइल के मुआशरे में सबसे ज्यादा काबिल नफरत, हकीर और बुरा इंसान समझा जाता था और मत्ती हमें अपनी हकीकी आजिज़ी और नाअहल गुनहगार होने के एहसास का इजहार कर रहा है। आखिर क्यों आयत 9 में मत्ती अपने बारे में तबसरा करता है कि यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। ऐसा लिखने का मकसद क्या है? ये मकसद आयात 1 से 8 में पाया जाता है। मत्ती जाहिर कर रहा है कि यीशु मसीह गुनाह मुआफ करने आया था। आयत 5 में लिखा है, तेरे गुनाह मुआफ हुए। फिर 6 आयत में लिखा है, इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह मुआफ करने का इख्तियार है। और मत्ती 1 आयत में खुद को शामिल करके ये बताने की कोशिश करता है कि वाकई यीशु मसीह गुनाहों को मुआफ कर सकता है, क्योंकि मत्ती खुद को सबसे ज्यादा गुनहगार के तौर पर देखता है। ये एक वजह हो सकती है और शायद यही वजह है कि मत्ती कभी नहीं बोलता, वो कभी कोई सवाल नहीं पूछता, वो कभी कोई तबसरा नहीं करता, वो कभी भी किसी वाक़े में जाहिर नहीं होता। वो पूरी इंजील में बिल्कुल बेमहल और बेआवाज है। और ये भी हो सकता है कि उसकी आजिज़ी उसके एहसासे गुनाह की वजह से पैदा हुई हो। वो अपनी जिंदगी के गुनाह से इतना मगलूब हो गया था कि एक बार मुआफ हो जाने पर इस कदर बेबहा फजल के बायस उसने खुद को एक लफ्ज भी बोलने के काबिल नहीं समझा। और इस तरह वो खामोश शख्स नजर आता है जब तक कि रूहुल कुद्स ने उससे अपना कलम उठाने को नहीं कहा और फिर उसे ये शर्फ बख्शा गया कि वो नए अहदनामे की इब्तिदा तहरीर करे। खुद बादशाहों के बादशाह की अजमत से मुतालिक 28 अबवाब। मत्ती गद्दार था, मत्ती भत्ताखोर था, मत्ती एक डाकू और चोर था, मत्ती लालची भी था, मत्ती समाजी तौर पर अपने लोगों से कटा हुआ था और उसे ये मालूम था टैक्स जमा करने वाला या महसूल लेने वाला बनने का मतलब ये था कि आपको यहूदी की हैसियत से रोमी हुकूमत ने यहूदियों ही से टैक्स वसूल करने के लिए और रोम को देने के लिए इस्तेमाल किया था। यानी आपने जालिम के लिए काम किया। आप अव्वल दर्जे के गद्दार थे और ना सिर्फ ये बल्कि आपने टैक्स वसूली करने का हक हुकूमत को पैसे देकर खरीदा। आप पैसे देकर इस निजाम का हिस्सा बने और फिर हुकूमत टैक्स की एक रकम मुकर्रर करेगी जो आपको वसूल करके रोम को देना थी और फिर आप लोगों से ज्यादा रकम जमा करने के लिए आजाद थे और ये इजाफी रकम आप अपने लिए रखते थे। और इसी तरह रिश्वतों और भत्ताखोरियों के रास्ते इख्तियार किए जाते थे। हमारी सोच से बढ़कर ज्यादतियां की जाती थीं। यहूदी एक महसूल लेने वाले से इतनी नफरत करते थे कि तालमूद में लिखा है, महसूल लेने वाले से झूठ बोलना और उसे धोखा देना रास्तबाजी है। ये तालमूद कहती है, बाइबल मुकद्दस नहीं। लिहाजा इस बात को जहन में रखें। किसी भी महसूल लेने वाले को अदालत में गवाही देने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो झूठे हैं और रिश्वत लेते हैं। कोई टैक्स लेने वाला या महसूल लेने वाला कभी भी इबादत खाना या हैकल में खुदा की इबादत के लिए दाखिल नहीं हो सकता था, क्योंकि वो खुदा से कट गए थे। और यही वजह है कि लूका 18 बाब में महसूल लेने वाले के लिए लिखा है, लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ए खुदा
مجھ گنہگار پر رحم کر۔ کس پر؟ گنہگار پر۔ وہ اس جگہ پر جا بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بدترین لوگ تھے، اپنے لوگوں سے پیٹھ پھیر کر ایک بد اور جابرانہ نظام کا حصہ بن گئے تھے، ایک غیر قوم نامختون لوگوں کے نظام کا حصہ، جہاں لوگ ایک باطل خدا اور شہنشاہ کی پوجا کرتے تھے۔ اب محصول لینے والے لوگ دو طرح کے ہوتے تھے۔ ایک گبائی تھے، وہ عام ٹیکس جمع کرنے والے تھے۔ وہ پراپرٹی ٹیکس، انکم ٹیکس، پول ٹیکس وغیرہ جمع کرتے تھے۔ ان کا بظاہر عام طبقے سے زیادہ گہرا تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد مخیص تھے، وہ ڈیوٹی ٹیکسز عائد کرتے اور جمع کرتے تھے۔ وہ ہر چیز پر ڈیوٹی اکٹھی کرتے تھے۔ وہ چوکوں پر اپنے ڈیرے جماتے اور تمام درآمدات، تمام برآمدات، تمام تر خریدی گئی اشیاء اور تمام تر فروخت ہونے والی اشیاء پر ڈیوٹی ٹیکس اکٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے سڑکوں پر ٹول ٹیکس، پلوں پر ٹول ٹیکس، بندرگاہوں پر ٹول ٹیکس، گھروں پر ٹول ٹیکس لگائے۔ آپ کے گدھے پر بیٹھنے والے افراد کی ٹانگوں پر، پیکج پر، خطوط پر، آپ نام لیں، ہر چیز پر ٹیکس تھا۔ یہ متی تھا، وہ ایک مخیص تھا، ہر چیز پر ٹیکس لگا دیتا تھا۔ مخیص دو طرح کے تھے، ایک تھا جسے بڑا مخیص کہا جاتا تھا، اور وہ ایسا شخص تھا جو ٹیکس کی وصولی کے لیے کچھ آدمی کرائے پر رکھ لیتا تھا اور خود پس منظر میں چھپا رہتا تھا۔ وہ اپنی جان پہچان اصل سرگرمی سے وابستہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کچھ وقار برقرار رکھا ہوتا تھا کیونکہ وہ پیچھے رہ کر کام کرتا تھا۔ اسے بڑا مخیص کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد چھوٹے مخیص تھے، وہ بہت برا شخص ہوتا تھا، لہٰذا ٹیکس جمع کرنے کے لیے وہ کسی کی خدمات حاصل نہیں کرتا تھا۔ وہ اتنا لالچی ہوتا تھا کہ وہ خود یہ کام کرتا تھا، اور معاشرے میں بدنما داغ بننے پر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اور متی وہی تھا، ایک چھوٹا مخیص۔ آیت 9 کے مطابق وہ بذات خود ٹیکس آفس میں بیٹھا ہوا تھا، لالچی، بھتہ خور، اپنے لوگوں کا غدار۔ اس کا ایک نام لاوی بھی تھا، جو در حقیقت اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ یہودی روایات کا جاننے والا تھا۔ یہاں ایک اور بات دلچسپی کا سبب ہے، اور وہ یہ کہ صرف متی کی انجیل میں مجموعی طور پر پرانے عہد نامے کے جتنے حوالے دیے گئے ہیں، وہ مرکس، لوکا اور یوحنا کے حوالوں کو ملا کر بھی دیکھیں تو ان سے زیادہ ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ پرانے عہد نامے سے بخوبی واقف تھا۔ در حقیقت اس نے پرانے عہد نامے کے تینوں حصوں میں سے حوالہ جات پیش کیے، جس سے ایک یہودی بخوبی واقفیت رکھتا تھا، یعنی شریعت، صحائف انبیاء اور مقدس تحریریں۔ متی پرانے عہد نامے میں مندرج خدا کی شریعت سے بخوبی واقف تھا، لیکن ان سب باتوں سے ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ روحانی باتوں میں دلچسپی رکھتا تھا کہ نہیں۔ لیکن آیت 9 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع نے اس کے پاس آ کر کہا، میرے پیچھے ہو لے، تو وہ فی الفور اس کے پیچھے ہو لیا۔ آئیے غور کریں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے پیشے کو داؤ پر لگا دیا۔ میرا مطلب ہے یہ پہلے شاگردوں کی طرح نہیں تھا جو پیشے کے اعتبار سے مچھیرے تھے، کیونکہ ان کے پاس یہ چناؤ کرنے کا حق موجود تھا کہ اگر انہیں یسوع کے ساتھ کام کرنا پسند نہ آتا تو وہ واپس ماہی گیری کا پیشہ اپنا سکتے تھے۔ وہ جالوں اور کشتیوں کو دوبارہ استعمال میں لا سکتے تھے، وہ واپس جا سکتے تھے، بلکہ ایسا اصل میں ہوا بھی جب یوحنا 21 باب کے مطابق وہ واپس جا کر مچھلیاں پکڑنے لگے، اور خداوند نے انہیں دکھایا کہ وہ کچھ نہیں پکڑ سکے۔ لیکن جب متی نے محصول وصول کرنے والے میز کو چھوڑا تو رومی حکومت نے اگلے ہی دن اس کی جگہ پر کسی اور کو اس عہدے پر فائز کر دینا تھا، اور یقیناً متی کے پیچھے اس قطار میں کوئی تو اس عہدے پر آنے کا امیدوار ہوگا۔ لیکن متی نے اپنے پیشے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا، اس نے لمحہ بھر کی دیر نہ کی۔ دوسری بات یہ کہ اب اس کی پہچان ایک ایسا شخص بننے جا رہا تھا جس سے مذہبی اسٹیبلشمنٹ یعنی فقیہ اور فریسی یکساں طور پر اتنی ہی نفرت کرتے تھے جتنی کہ وہ متی سے ایک محصول لینے والے کے طور پر کرتے تھے۔ سو اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تنقید اور مشکلات میں گھرنے والا تھا، اسے کافی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پوچھیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔
ایسا کرنے کا صرف ایک ہی سبب ہو سکتا ہے۔ 9 باب کا یہ چھوٹا سا حصہ اب تک جس دھاگے سے بنتا چلا آ رہا تھا وہ ہے گناہ کی معافی۔ 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی نے مسیح کی طرف اپنے بلائے جانے کے بعد ایک ضیافت کا اہتمام کیا جس میں اس نے محصول لینے والوں اور گنہگاروں کو دعوت دی۔ اس دعوت کا مہمان خصوصی یسوع مسیح تھا۔ فریسیوں نے یہ سوال اٹھایا کہ تمہارا استاد محصول لینے والوں اور گنہگاروں کے ساتھ کیوں کھاتا ہے؟ یسوع نے انہیں یوں جواب دیا کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ سو اس ضیافت کا اصل مقصد یہ تھا کہ گنہگاروں کو توبہ کی دعوت دی جائے۔ سو جس دھاگے سے سارے واقعے کو بنا گیا ہے وہ ہے گناہ کا اقرار، توبہ اور معافی۔ متی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ درپیش تھا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اپنے گناہ سے اس قدر واقفیت نہ رکھتا تھا جتنی اسے خود تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ گنہگار ہے۔ وہ اپنی بے رحمی، زیادتیوں، بھتہ خوری اور لالچی پن سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کی اور یہ بھی کہ وہ پیسوں کے ہاتھوں بک جاتا تھا۔ وہ ان باتوں کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور اب اسے ان کاموں سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ ان کاموں سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ وہ ان کاموں سے دور نکل جانے کی راہ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے یسوع سے متعلق سن رکھا تھا اور اس نے یسوع کو منادی کرتے ہوئے بھی سن رکھا تھا، کیونکہ وہ بھی اس چھوٹے شہر کفرنہوم میں تھا۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب یسوع نے اس کے پاس آ کر کہا کہ میرے پیچھے ہو لے، تو وہ یہ جان گیا کہ اس بلاوے میں گناہوں کی معافی بھی شامل ہے، اور متی وہ معافی حاصل کرنے کے لیے دوڑا۔ اسی سبب سے اس نے اپنے پیشے اور ہر ایک چیز کو خیر باد کہہ دیا، کیونکہ وہ معافی چاہتا تھا۔ خدا کس قسم کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے؟ کیا پاک ترین اور مقدس لوگوں کو؟ نہیں، بلکہ وہ تو ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو گناہ میں ناپاک، بوسیدہ اور بد شکل ہو چکے ہوں۔ معاشرے کے حقیر ترین لوگ جو معافی کے متلاشی ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ خدا ایسے لوگوں کو زیادہ استعمال نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیے کہ اس نے نئے عہد نامے کی ابتدائی کتاب کے لیے اسے استعمال کیا۔ یاد رکھیے کہ خدا بحالی کا خدا ہے۔ وہ نااہلوں کو لیتا ہے اور ان کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہی اس کا کام ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ متی نے ان شاگردوں کے مقابلے میں جو مچھیرے تھے زیادہ خطرہ مول لیا تھا، کیونکہ اس کے پاس واپسی کا راستہ تھا ہی نہیں۔ وہ ایک گنہگار تھا۔ اس نے چپکے سے سب کچھ چھوڑ دیا، اور اس کی توبہ کی حقیقت اس کی حلیمی اور انکساری میں نظر آتی ہے۔ وہ سراسر عاجز ہے۔ اس کے پاس اپنے تعلق سے کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے پاس اپنی صلاحیتوں سے متعلق کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسی چیز کے بارے میں جو وہ خداوند کو دے سکے۔ وہ تو بس یہ کہنا چاہتا ہے کہ یسوع گناہ معاف کرتا ہے، اور بہت سے گنہگاروں میں سے جنہیں اس نے معاف کیا، ایک گنہگار متی بھی تھا، جس کے دوست احباب بھی محصول لینے والے اور گنہگار ہی تھے۔ اور پھر ہم اس کی عاجزی کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔ ہم سیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کھوئے ہوں کو تلاش کرنے والا دل تھا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا دل معاشرے کے ٹھکرائے اور رد کیے ہوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ متی بھی ایسا ہی تھا۔ میرا مطلب ہے اگر کبھی شاگردوں میں یہ بات ہوتی کہ خستہ حال لوگوں میں خدمت کی جائے تو یقیناً متی ان کا لیڈر بن کر ان لوگوں تک لے جاتا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے خود بھی ایک خستہ حال انسان تھا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ خدا جب لوگوں کو بطور ایک ٹیم جمع کرتا ہے تو کچھ لوگوں کو گناہ کی اتھاہ گہرائیوں میں سے بھی نکال کر بحال کرتا ہے۔ متی بھی ان میں سے ایک تھا۔ کیا آدمی تھا متی بھی! ایک مجرم، معاشرے کا رد کیا ہوا انسان جس سے سبھی لوگ بے حد نفرت کرتے تھے۔ وہ اپنے گنہگار ہونے کا قائل ہو گیا تھا، اور جب اسے موقع میسر آیا کہ وہ ایمان لائے تو وہ فی الفور ایمان لے آیا اور یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ وہ بے حد عاجز شخص بن گیا جو رد کیے ہوئے لوگوں سے محبت کرتا تھا اور مذہبی اسٹیبلشمنٹ کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ وہ ایک مرد ایمان تھا اور اس نے اپنی زندگی مکمل طور پر مسیح کے حکم کے تابع کر رکھی تھی۔ ایسا آدمی جو پرانے عہد نامے سے بخوبی واقف تھا، اور خداوند نے اسے انجیل لکھنے کے لیے استعمال کیا۔
میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔